बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। कलाम इलाही हिकायत की नीयत से ना पढ़ा जाए। इस किस्म के अहवाल तलावत करने वाले को महज अल्लाह अज़्ज़ व जल के कलाम की हिकायत करने वाला नहीं रहने देते। जब ये आयत मुबारका पढ़े, इन्नी आखाफु इन असईतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, सूरह नाम, तर्जुमा, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है, तो दिल में खौफ खुदा भी पैदा करे, वरना वो महज हिकायत करने वाला होगा। जब इस आयत तैयबा की तिलावत करे, रब्बाना अलैका तवक्कलना व इलैका आनबना व इलैकल मसीर, सूरह मुम्तहिना, तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमने तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही तरफ रजू लाए और तेरी ही तरफ फिरना है। तो अल्लाह अज़्ज़ पर भरोसा और उसकी तरफ रजू करे, वरना वो महज शिकायत करने वाला होगा। जब ये आयत मुक़द्दसा पढ़े, वला नस्बिरन्ना अला मा अज़ैतुमूना, सूरह इब्राहीम, तर्जुमा, और तुम जो हमें सता रहे हो, हम जरूर उस पर सब्र करेंगे। तो सब्र या उसका पुख्ता इरादा करे ताकि तिलावत की हिलावत को पा ले। अगर इन सिफ़ात के साथ मुतसिफ ना हो और दिल इन अहवाल के मुताबिक तब्दील ना हो, तो इन आयात की तिलावत से उसका हिस्सा खुद पर सरी लानत करते हुए जुबान को हरकत देने के सिवा कुछ नहीं। चुनांचे इरशाद खुदाबंदी है, आला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, सूरह हूद, तर्जुमा, अरे जालिमों पर खुदा की लानत। इरशाद बारी ताला है, कबुरा मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, सूरह सफ, तर्जुमा, कितनी सख्त नापसंद है अल्लाह को वो बात कि वो कहो जो ना करो। और फरमाता है, वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून, सूरह अंबिया, तर्जुमा, और वो गफलत में मुंह फेरे हैं। एक मुकाम पर इरशाद होता है, फ़आरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, सूरह नजम, तर्जुमा, और तुम उससे मुंह फेर लो जो हमारी याद से फिरा और उसने ना चाही मगर दुनिया की जिंदगी। एक जगह इरशाद फरमाता है, वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, सूरह हुजरात, तर्जुमा, और जो तौबा ना करें तो वही जालिम है। इस मौजू पर इसके अलावा भी बहुत सी आयात हैं। नीज़ ये शख्स इन फरामीन बारी तालाब में दाखिल है। चुनांचे इरशाद होता है, व मिनहुम उम्मियूना ला यालमून अल किताब इल्ला अमानी, सूरह बकरा, तर्जुमा, और उनमें कुछ अनपढ़ हैं कि जो किताब को नहीं जानते मगर जुबानी पढ़ लेना। और फरमाता है, वकाअय्यिम मिन आयातिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिदून, सूरह यूसुफ, तर्जुमा, और कितनी निशानियां हैं आसमानों और ज़मीन में कि लोग उन पर गुजरते हैं और उनसे बेखबर रहते हैं। कुरान पाक ज़मीन और आसमान की निशानियों को बयान करने वाला है, और जब तिलावत करने वाला उन्हें पढ़कर आगे गुजर जाता है और उनसे असर नहीं देता तो गोया वो उनसे बेखबर है। इसी वजह से मनकूल है कि वो शख्स जो कुरान पाक के अखलाक से मुत्सिफ नहीं, जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे निदा फरमाता है, तुझे मुझसे और मेरे कलाम से क्या ताल्लुक, हालांकि तू मुझसे रूगर्दानी करता है। अगर तू मेरी बारगाह में तौबा नहीं करता तो मेरे कलाम को भी छोड़ दे। तिलावत करने वाले नाफरमान की मिसाल। कुरान पाक को बार बार पढ़ने वाले नाफरमान की मिसाल उस शख्स की तरह है जो किसी बादशाह के ख़त को हर रोज़ कई बार पढ़े जिसमें यह लिखा है कि मुल्क को आबाद कर, और ये उसे वीरान करने में मशगूल है। फ़क्त ख़त पढ़ने पर ही इक्तफ़ा किए हुए हुक्म पर अमल नहीं करता। अगर वो इसे ना पढ़ता और हुक्म की मुखालफत करता तो उसके कलाम से कम मजाक करने वाला और नाराज़गी का कम मुस्तहिक ठहरता। हज़रत सैयदना यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं कुरान पाक पढ़ने का इरादा करता हूँ, जब मुझे उसके मज़ामीन याद आते हैं तो आज़ाब से डर कर तस्बीह व इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो जाता हूँ। कुरान पाक पर अमल से रूगर्दानी करने वाले का जिक्र इस आयत तैयबा में है। चुनांचे इरशाद होता है, फ़नबाज़ुहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन कलीला फ़बिअसा मा यश्तरून, सूरह आल इमरान, तर्जुमा, तो उन्होंने उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उसके बदले जलील दाम हासिल किए, तो कितनी बुरी खरीदारी है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक दिल लगे और जिस्म नरम हो तब तक कुरान पढ़ते रहो, जब इधर उधर होने लगो तो पढ़ना छोड़ दो। एक रिवायत में है कि जब इधर उधर होने लगो तो इससे उठ जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल तिलावत का हक अदा करने वालों की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, सूरह अनफ़ाल, तर्जुमा, वही है कि जब अल्लाह याद किया जाए उनके दिल डर जाएं, और जब उन पर उसकी आयतें पढ़ी जाएं उनका ईमान तरक्की पाए और अपने रब ही पर भरोसा करें।
اچھی آواز سے تلاوت کرنے والا کون؟ مروی ہے کہ پہلے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ تعالیٰ، یعنی لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جسے جب تم قرآن پڑھتے سنو تو محسوس کرو کہ وہ اللہ عز و جل سے ڈر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لا یسمع القرآن من احد اشقى منہ ممن یخشى اللہ عز و جل، یعنی خوف خدا رکھنے والے شخص سے زیادہ اچھی آواز میں تلاوت قرآن کسی سے نہیں سنی جاتی۔ قرآن پاک کی تلاوت کا مقصد یہی ہے کہ دل پر یہ احوال پیش آئیں اور اس پر عمل کیا جائے، ورنہ خالی حروف کو پڑھنے کے ساتھ زبان کو حرکت دینا بہت آسان ہے۔ ایک قاری قرآن کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد صاحب کو قرآن پاک سنایا، دوسری بار پڑھنے لگا تو انہوں نے روک دیا اور فرمایا تو نے میرے سامنے قرآن کریم پڑھنے کو عمل بنا لیا ہے، جا کر اللہ عز و جل کے سامنے پڑھ، پھر دیکھ کہ وہ تجھے کس چیز کا حکم دیتا اور کس چیز سے منع کرتا ہے۔ تمام احوال و اعمال میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی مشغلہ تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو 20,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو چھوڑا، جن میں سے 6 کے علاوہ کوئی حافظ نہ تھا۔ ان میں بھی 2 کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان 1 یا 2 صورتیں حفظ کرتے تھے۔ جو کوئی سورہ بقرہ اور سورہ انعام حفظ کرتا اسے علماء میں شمار کیا جاتا۔ مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس آیت مقدسہ تک پہنچا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ الزلزال۔ ترجمہ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تو کہنے لگا اتنا ہی کافی ہے، پھر واپس چلا گیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص اس حال میں واپس گیا کہ یہ فقیہ ہے۔ حقیقت میں پسندیدہ حالت وہی ہے کہ جو اللہ عز و جل بندہ مومن کو آیت سمجھ لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ محض زبان کو حرکت دینے کا فائدہ بہت کم ہے، بلکہ جو شخص زبان سے تلاوت قرآن کرتا اور اس پر عمل کرنے سے روگردانی کرتا ہے اور ان فرامین باری تعالیٰ کا مصداق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، سورہ طٰہٰ۔ ترجمہ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، سورہ طٰہٰ۔ ترجمہ یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔ یعنی تو نے قرآن پاک کو ترک کر دیا، نہ تو اس میں غور و فکر کیا اور نہ ہی اس کی کچھ پرواہ کی، کیونکہ جو شخص کسی معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس معاملے کو بھلا دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں زبان، عقل اور دل تینوں شریک ہوں۔ زبان کا حصہ یہ ہے کہ وہ حروف کو ترتیل کے ساتھ صحیح ادا کرے، عقل کا حصہ اس کے معنی کو ظاہر کرنا ہے اور دل کا حصہ اس کے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہو کر نصیحت حاصل کرنا اور اثر لینا ہے۔ لہذا زبان ترتیل کے ساتھ پڑھتی، عقل ترجمانی کرتی اور دل نصیحت قبول کرتا ہے۔ ترقی، اس سے مراد یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں اس حد تک ترقی کرے کہ اپنے آپ سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل سے قرآن پاک کو سنے۔ تلاوت قرآن کے 3 درجے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ وہ اللہ عز و جل کو سنا رہا اور اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا اور اس کی تلاوت سن رہا ہے۔ جب یہ تصور کرے گا تو اس وقت اس کی حالت سوال، خوشامد کرنے اور عاجزی و انکساری والی ہوگی۔ دل سے یہ یقین کرے کہ اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے، اپنے لطف و کرم سے اسے خطاب فرما رہا اور اپنے انعام و احسان سے اسے راز بتا رہا ہے۔ جب یہ تصور کرے گا تو اس وقت اس کا مقام حیا، تعظیم، سننا اور سمجھنا ہوگا۔ کلام میں متکلم اور کلمات میں صفات پر نظر رکھے، خود پر اور اپنی تلاوت پر نظر نہ رکھے اور نہ ہی انعام پر اس حیثیت سے نظر کرے کہ یہ انعام اس پر ہوا ہے، بلکہ اس کی پوری توجہ و فکر متکلم کی طرف ہی ہو، کیونکہ وہ دوسروں سے منہ پھیر کر صرف اور صرف متکلم کے مشاہدے میں مستغرق ہے۔ پہلا درجہ متعارفین و مریدین کا، دوسرا اصحاب یمین کا اور تیسرا مقربین کا ہے، اور جو ان سے خارج ہے وہ غافلین کے درجات میں ہے۔ سب سے بلند درجے کے بارے میں حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں مخلوق کے لیے تجلی فرمائی ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ گویا اللہ عز و جل سے سن رہا ہوں۔ ایک بار حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔
افاقہ ہونے پر لوگوں نے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا میں ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہا حتیٰ کہ میں نے اسے اللہ عز و جل سے سنا تو اس کی قدرت کے معائنے کے لیے میرا جسم ٹھہر نہ سکا۔ اس قسم کے درجے میں مٹھاس اور مناجات کی لذت بڑھتی رہتی ہے۔ کسی دانشور کے بارے میں منقول ہے کہ میں قرآن پڑھاتا لیکن اس کی ہلاوت نہ پاتا، حتیٰ کہ میں نے قرآن پاک کی اس طرح تلاوت کی گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سن رہا ہوں کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرما رہے ہیں۔ پھر میرا مرتبہ اس سے بلند کیا گیا اور میں اس طرح تلاوت کرتا گویا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے سن رہا ہوں اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے مجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اب میں خود اللہ عز و جل سے سنتا ہوں، اس وقت میں ایسی لذت اور سکون پاتا ہوں کہ اس سے رک نہیں سکتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دل پاک ہو جائیں تو قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو۔ انہوں نے یہ صرف اس وجہ سے فرمایا کہ دل کی طہارت سے انسان ترقی کر کے کلام میں متکلم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نے فرمایا میں نے 20 برس قرآن پاک سے مشقت اٹھائی اور پھر 20 برس اس کی خلاوت پائی۔ اگر انسان متکلم کے مشاہدے کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھے تو اس فرمان باری تعالیٰ پر عمل کرنے والا ہوگا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ترجمہ تو اللہ کی طرف بھاگو سورہ الزاریات، اور اس فرمان پر بھی عمل کرنے والا ہوگا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سورہ زاریات ترجمہ اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔ تو جو شخص تمام معاملات میں صرف اسی کی طرف نظر نہ کرے وہ اس کے غیر کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ شے کہ جس کی طرف کوئی شخص التفات کرے اس کا التفات شرک خفی کو شامل ہوگا۔ توحید خالص یہ ہے کہ بندہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ برات کا اظہار، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طاقت و قوت اور اپنے نفس کی طرف رضا و تزکیہ کی نگاہ کرنے سے برات ظاہر کرے۔ جب نیک لوگوں کی تعریف اور ان کے لیے انعامات کے وعدے پر مشتمل آیات کی تلاوت کرے تو خود کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ اہل یقین اور صدیقین کو پیش نظر رکھے اور اس بات کا شوق رکھے کہ اللہ عز و جل اسے بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ جب نافرمانی و کوتاہی کرنے والوں کی مذمت اور ناراضی پر مشتمل آیات کی تلاوت کرے تو خود کو پیش نظر رکھے اور خوف و ڈر کے سبب یہ تصور کرے کہ یہ خود ان آیات کا مخاطب ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے اللہم انی استغفرک لظلمی و کفری، یعنی اے اللہ عز و جل میں اپنے ظلم اور کفر سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ ان سے اس کی گئی ظلم تو معلوم ہے، کفر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی ان الانسان لظلوم کفار سورہ ابراہیم ترجمہ بے شک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ فرمایا میں 70 بار اللہ عز و جل سے اپنی کوتاہیوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب انسان تلاوت قرآن کے وقت خود کو کوتاہی کرنے والا تصور کرے گا تو یہ اس کی قربت کا سبب بنے گا، کیونکہ جو شخص قرب میں دوری کو دیکھتا ہے یعنی قریب ہوتے ہوئے بھی دوری محسوس کرتا ہے اسے خوف عطا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ خوف اسے قرب میں دوسرے درجے کی طرف لے جاتا ہے جو پہلے سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو دوری میں قرب کو دیکھتا ہے اس سے خوف کو روک لیا جاتا ہے، پھر وہ پہلے سے بھی نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے ساتھ کی طرف رضا کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا نفس ہی اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے، اور جب تلاوت قرآن میں نفس کی طرف التفات کرنے سے تجاوز کر کے صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو پیش نظر رکھتا ہے تو اس کے لیے ملکوت کے اسرار کھل جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی قدس سرہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن صوبان علیہ رحمہ نے اپنے ایک بھائی سے وعدہ کیا کہ رات کو کھانا ان کے پاس کھائیں گے، لیکن کسی سبب سے تشریف نہ لا سکے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اگلے دن جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ رات کو کھانا میرے ساتھ کھائیں گے، پھر وعدہ خلافی کیوں کی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا تم سے وعدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ بتاتا کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے کس چیز نے روکا۔ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو سوچا کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے وتر پڑھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ چنانچہ جب میں دعائے قنوت پڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز باغیچہ لایا گیا جس میں طرح طرح کے جنتی پھول تھے، میں اسے دیکھتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ خلاصہ کلام، مکاشفات نفس اور اس کی خواہشات کی طرف التفات کرنے سے برات ظاہر کیے بغیر حاصل نہیں ہوتے، پھر یہ مکاشفات اس شخص کے احوال کے اعتبار سے خاص ہوتے ہیں جس پر کشف ہوتا ہے۔ لہذا
جب وہ امید والی آیات تلاوت کرتا اور اس کے حال پر بشارت غالب ہوتی ہے تو اس کے لیے جنت کی صورت منکشف ہو جاتی ہے اور وہ اسے ایسے دیکھتا ہے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور جب اس کے حال پر خوف غالب ہوتا ہے تو اس پر دوزخ منکشف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے مختلف قسم کے عذابات دیکھتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کلام الہی آسان و خوشگوار، سخت اور امید و خوف والی باتوں پر مشتمل ہے، اور یہ اس کے اوصاف کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں رحمت، مہربانی، انتقام اور پکڑ بھی ہے، تو کلمات اور صفات کا مشاہدہ کرنے کے اعتبار سے دل مختلف حالات میں بدلتا رہتا اور ہر حالت کے اعتبار سے اس کے مناسب امر کے مشاہدے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ محال ہے کہ سننے والے کی ایک ہی حالت رہے اور جو سنا جا رہا ہے وہ بدلتا رہے، حالانکہ اس میں رضا و غضب والے کا کلام بھی ہے اور انعام کرنے والے، انتقام لینے والے اور جبار و متکبر کا کلام بھی ہے جو بے پرواہ ہے، اور مہربانی و احسان کرنے والے کا کلام بھی ہے جو بیکار نہیں چھوڑتا۔ فرمان مصطفیٰ 6 طرح کے لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ عز و جل بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہے۔ 6 اشخاص یہ ہیں: کتاب اللہ عز و جل میں اضافہ کرنے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا، میری امت پر ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والا کہ اس شخص کو عزت دیتا ہے جس کو اللہ عز و جل نے ذلیل کیا اور اس کو ذلیل کرتا ہے جس کو اللہ عز و جل نے عزت عطا فرمائی، اللہ عز و جل کے حرم یعنی حرم مکہ کو حلال ٹھہرانے والا، میرے اہل بیت کی حرمت جس کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اس کو پامال کرنے والا، اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔